Assalamu alaikum. So welcome in the sixth lecture of MS Word 2016 tutorial. आज के सिक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम टैब में तीसरा ग्रुप जो कि है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले है बुलेट्स। बुलेट्स हम इसलिए अप्लाई करते हैं जब ये हमारे पास एक मेन हेडिंग है MS ऑफिस 2016। इसके अंडर जो सब हेडिंग्स हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अभी जैसा कि देख रहे हैं कि इसकी लुकिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं है और किसी को इतना वो अच्छा भी नहीं लगता लुक में, और समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम नंबरिंग फॉर्म में या बुलेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये मज़ीद अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं और यहां से सीधा आ जाता हूं बुलेट्स पे। तो आप देख सकते हैं कि बुलेट्स यहां पे अप्लाई हो चुका है। अब इस बुलेट्स के स्टाइल्स को भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा निशान है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बुलेट्स के ये मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप बुलेट्स के मुख्तलिफ शेप्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जिस बुलेट स्टाइल पे मैं क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा बुलेट्स आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू चला जाता है। लेकिन अगर मैं डबल एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा बुलेट ऑफ हो जाता है। इसको दोबारा से ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ एंड पे आ जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो मज़ीद मैं यहाँ पे राइटिंग कर सकता हूँ। अब इस बुलेट में मज़ीद एक ये है कि आप यहाँ से एक नया अपनी मर्ज़ी का बुलेट स्टाइल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। अगर मेरे पास सिस्टम में कोई पिक्चर है वो मैं बुलेट की जगह अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ वर्क ऑफलाइन में मैं क्लिक करूँगा। अगर मेरे पास पीसी में कोई पिक्चर पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से आप मुख्तलिफ सिंबल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस सिंबल को सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं MS आउटलुक। तो ये बुलेट से रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ डिफ़ाइन के थ्रू आप अपनी तरफ से भी एक बुलेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ है नंबरिंग। तो बुलेट्स और नंबरिंग का एक ही मैकेनिज़्म है, एक ही तरीका है, लेकिन बुलेट्स में यह है कि उससे वो पता नहीं चलता, वो सिंपल एक स्टाइल है, एक बुलेट्स होता है। लेकिन नंबरिंग में प्रॉपर नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 या इस फॉर्मेट में या रोमन में, ABC में, स्मॉल ABC में, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये स्टाइल सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं डबल एंटर प्रेस करूँगा तो ये सिलसिला टूट जाएगा। तो इसके लिए मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर एंटर में प्रेस करूँगा। मज़ीद अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मैं चलो स्काइप लिख देता हूँ, फ़र्ज़ी तौर पे मैं स्काइप को ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं नीचे जाता हूँ एंटर के थ्रू तो ये सिलसिला आगे चलता रहता है। तो उसके साथ फिर ये है और लिस्ट है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट उसके लिए यूज़ होता है जिस तरह ये MS ऑफिस मेन कैटेगरी है, उसमें सब कैटेगरीज ये सारे बन चुके हैं। अगर हम MS वर्ड के अंदर कुछ मज़ीद सब कैटेगरीज बनाएंगे तो उसके लिए हम कुछ मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं। तो चलो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इन सब को सिर्फ मैं MS वर्ड को रहने देता हूँ। तो यहाँ पे MS वर्ड, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से मैं एक चलो ये वाला लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये वाला लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने MS वर्ड के
اوپر ملٹی لیول لسٹ اپلائی کر لیا تو 1 آ گیا. اب جیسے میں انٹر پریس کروں گا تو یہاں پہ 2 آئے گا. لیکن میں نے اب ایم ایس ورڈ کے اندر مزید سب کیٹیگرائزیشن کرنی ہے تو میں سمپل ٹیب پریس کروں گا کی بورڈ سے. اسکیپ کی کے نیچے کیپس لاک کے اوپر ایک کی ہوتی ہے کی بورڈ پہ ٹیب جس پہ لکھا ہوتا ہے. میں جیسی ٹیب پریس کروں گا تو یہ آگے چلا جائے گا اور اس میں سب کیٹیگری بن جائے گی. جیسے پہلے 1 تھا تو اب 1.1 ہو گیا. اب جیسے ایم ایس ورڈ میں میری فرسٹ ٹیب ہے فائل کے نام سے تو میں فائل لکھ لوں گا, انٹر پریس کروں گا تو اب مزید یہ نیکسٹ کنٹینیو ہوگا. 1.1 سے آگے وہ جائے گا 1.2 جیسے کہ اب وہاں پہ ہے ہوم ٹیب. میں انٹر پریس کروں گا تو اب نیکسٹ ہے انسرٹ. اب میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ 1.4 پہ جاتا ہے. لیکن اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے تو میں شفٹ اور ٹیب کو پریس کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی 2 پہ چلا جائے گا. اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں ایم ایس ایکسل, پھر انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ کنٹینیو چلتا جائے گا. لیکن اگر مجھے ایم ایس ایکسل میں مزید سب کیٹیگرائزیشن کرنی ہوگی تو میں سمپلی ٹیب پریس کروں گا اور اس طرح 1 بائی 1 میری ایک ملٹی لیول لسٹ بن جائے گی. تو یہ 3 کمانڈز تھے, بلٹس, نمبرنگ اور ملٹی لیول لسٹ. اس کے آگے پھر ہے انڈینٹیشن, ڈیکریز انڈینٹ اور انکریز انڈینٹ. انڈینٹیشن اصل میں یوز ہوتا ہے پیراگراف کے لیے. تو پیراگراف کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں. ایک ڈمی سا پیراگراف ہم یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں تو ایم ایس ورڈ میں اس کے لیے ایک فارمولہ ہے از ایکول ٹو رینٹ اور پیرنتھیسس جس کو اسمال بریکٹس کہتے ہیں وہ ہم لکھیں گے اور ڈائریکٹ انٹر پریس کریں گے. تو جیسے میں نے انٹر پریس کر دیا تو ہمارے پاس کچھ ڈمی پیراگراف آ چکے ہیں. اب اس پیراگراف میں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں انڈینٹیشن کو ڈیکریز کرتا ہوں. تو آلریڈی یہ ڈیکریز ہے تو پہلے ہم اس کو انکریز کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پیراگراف آگے کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ انڈینٹیشن کو ہم انکریز کر رہے ہیں. اور اسی بٹن سے ہم اس کو دوبارہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لا سکتے ہیں ان کو ڈیکریز کر کے. تو یہ پیراگراف انڈینٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے آگے پھر ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن, مطلب جو انگلش کی ٹیکسٹ ڈائریکشن ہوتی ہے, رائٹنگ ڈائریکشن ہوتی ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے اور اردو کے لیے رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے. اس کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ اصل میں آپ کو تب پتہ چلے گا اگر آپ ایم ایس ورڈ میں اردو یا عربک لینگویج ٹائپ کرنا چاہیں, کیونکہ انگلش تو آلریڈی ہمیں سب کو پتہ ہے. جیسے کہ ایجوکیشن ہب, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنا رائٹنگ کر رہا ہوں یہ لیفٹ ٹو رائٹ میں ٹائپ کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اردو ٹائپ کروں گا تو اردو کے لیے مجھے یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہوگا. تو چلو میں آپ کو ایک ٹرائی کر کے بتاتا ہوں. یہاں اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرا کرسر یہاں پہ آ چکا ہے. اب میں اردو میں لکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک سافٹ ویئر انسٹال ہے یہاں پہ, یہ اردو اور یہ انگلش. تو میں نے اردو کو سلیکٹ کر لیا. تو اب میں جیسے لکھتا ہوں ایجوکیشن ہب, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ یہ ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اکثر اوقات اگر اردو کے بیچ میں ہم انگلش لکھتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا کنفیوژن بن جاتا ہے. تو اگر اس کو ہم یہاں سے ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کریں گے اور پھر لکھیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ کچھ ایڈوانس لیول کی باتیں کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن چونکہ آج تو ہم ایک ٹیوٹوریل سٹارٹ کیا ہے بگنرز کے لیے, تو چونکہ ایک ہمارے سامنے آیا اس لیے میں نے تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیا, ادروائز اس سٹیج پہ اس کی ضرورت اتنی خاص نہیں تھی. اس کے آگے پھر ہے سارٹنگ. سارٹنگ ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اب میں چلو جاتا ہوں ایک نیو پیج پہ, مطلب اگر اب میں یہاں پہ لکھوں سلام جنید شبیر عاطف واصف, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا نام جو لکھا ہوا ہے وہ ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر جے سے, پھر ایس سے, اور اینڈ پہ جو نام ہے وہ ایس سے. تو اس کو الفابیٹیکل آرڈر میں یا اسینڈنگ آرڈر میں یا
ڈسینڈنگ آرڈر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہ سارٹنگ یوز کرتے ہیں. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس چاروں نام کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں سارٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں. تو آلریڈی یہاں پہ ٹیکسٹ سلیکٹڈ ہے اور اسینڈنگ میں اوکے کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاطف اور واصف وہ دونوں اوپر چلے گئے، اور جو اس کے بعد الفابیٹیکل آرڈر میں ہے جنید، پھر سلام، پھر شبیر. تو اسی کو اگر ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں کر دیتے ہیں تو یہ اس کے اپوزٹ چلا جائے گا. تو اسی لیے ہم سارٹنگ کو یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور کمانڈ ہے شور ہائڈ کا. شور ہائڈ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ڈاکومنٹس میں کچھ مختلف قسم کی کریکٹر یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیب ہے، انٹر ہے، اسپیسز ہے. تو اگر کوئی ہمیں ریڈی میڈ ایک پروفارما دیتا ہے، فارمیٹ دے دیتا ہے، ایک ڈاکومنٹ دے دیتا ہے، اس میں کچھ سیٹنگز کی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کن کن جگہوں پہ کتنی کتنی ٹیبز انہوں نے ماری ہیں، لگائی ہیں، یا کتنی بار انہوں نے انٹر پریس کیا ہے، کتنی ان کی بیچ اسپیسز ہیں. تو وہ سب دیکھنے کے لیے ہم جب سیدھا یہاں پہ آئیں گے اس شو ہائٹ کمانڈ پہ، تو ہمارے پاس سارا کچھ وہ شو ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر اب یہاں پہ میں ایک پروفارما بناتا ہوں، نیم ٹیب پھر ٹیب پھر ٹیب، اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فادر نیم، پھر ٹیب ایڈریس، ٹیب انسٹیٹیوٹ، انٹر پریس کرتا ہوں، پھر انٹر پریس کرتا ہوں، پھر میں چلو ایک نام لکھ دیتا ہوں علی، اور پھر اسپیسز دبا دیتا ہوں. تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نام اور اس فادر نیم کے بیچ کتنی ٹیبز ہیں، ان فادر نیم ایڈریس کے بیچ کتنی ٹیبز ہیں، پھر اس فرسٹ لائن اور اس لاسٹ لائن کے بیچ میں کتنی انٹرس پریس ہوئی ہیں، پھر علی کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے ہم جیسے ہی اس بٹن پہ کلک کریں گے، اس کو آن کریں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پورے ڈاکومنٹ میں جہاں جہاں پہ آپ کو یہ سمبل نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انٹر پریس ہوا ہے، اور جو ایرو کی سائنز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ٹیبز پریس کیے ہوئے ہیں. تو نیم اور فادر نیم کے درمیان 3 ٹیبز یوز ہوئے ہیں، اور فادر نیم ایڈریس کے درمیان صرف ایک ٹیب کا استعمال ہوا ہے. تو یہ صرف اس پروفارما کو، اس فارمیٹ کو، اس ڈاکومنٹ کو سمجھنے کے لیے یہ کمانڈ یوز ہوتا ہے. کافی ہیلپ فل ہے، کافی کارآمد ہے. اور اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا چاہیں تو یہ سمبلز پرنٹ میں پرنٹ نہیں ہوتی، یہ صرف ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور اس کو ہم یہاں سے پھر آف کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ہے الائنمنٹ. الائنمنٹ کس لیے؟ پھر میں آتا ہوں اپنی اس پرانے پیراگراف پہ. تو اب میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں، تو آلریڈی یہاں پہ ہے لیفٹ الائنمنٹ. اگر اس کو میں سینٹر الائنمنٹ کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا سارا پورا ڈاکومنٹ سینٹر الائنمنٹ ہو چکا ہے، مطلب پوری وہ رائٹنگ سٹائل وہ سینٹر سے ہوگی. یہ سینٹر الائنمنٹ ہم اکثر ٹائٹل کو لکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ انٹر پریس کر دیتا ہوں، اوپر آتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کرسر بالکل سینٹر میں بلنکنگ کر رہا ہے. اگر میں یہاں پہ کوئی ٹائٹل دینا چاہوں عبدل ایجوکیشن ہب، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اسی کو اگر میں پھر لیفٹ میں چینج کر دوں تو یہ واپس اپنی لیفٹ والی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. یہاں پھر اس کے ساتھ ہے رائٹ الائنمنٹ، تو یہ بالکل رائٹ پہ آ جاتا ہے. اور ایک کمانڈ اس کے ساتھ اور ہے جسٹیفائی کے لیے. جسٹیفائی اصل میں یہ پراپرلی پیراگراف پہ اگر اپلائی ہو جائے تو آپ کو صحیح سے پتہ چل جائے گا. جیسے یہاں میں لیفٹ میں الائنمنٹ، رائٹ، اور یہاں سے سینٹر، اور یہاں سے جسٹیفائی. جسٹیفائی میں پھر جسٹیفائی ہے، جسٹیفائی لو ہے، جسٹیفائی میڈیم ہے، جسٹیفائی ہائی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہر لائن کو اس نے یہاں اس ایڈنٹیشن سے سٹارٹ ہو کے بالکل اینڈ تک وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. تو اس سے ڈاکومنٹس کی شیپ بہت اچھی لگنے لگتی ہے، اور یہ بہت زبردست لگتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں یہاں لائن یہاں تک ختم ہوا ہے، پھر اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، یہ یہاں تک ختم. اگر اسی پیراگراف میں جسٹیفائی اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل
ایک سموتھ شیپ میں ایک ہی ردم میں نظر آتا ہے اور اس کی لکنگ بڑی وہ اچھی سی لگتی ہے، پروفیشنل لکنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ الائنمنٹس تھی، لیفٹ، رائٹ، سینٹر اور جسٹیفائی، یہ 4 الائنمنٹس یوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیراگراف ہے، اس کے اندر دونوں لائنز کے اندر یا فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، ان کی بیچ کا جو ڈسٹنس ہے، ان کی اندر درمیان میں جو سپیس ہے اس کو کم کرنا اور زیادہ کرنا، اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ کلک کروں اور اس کو صرف 1.0 کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بالکل کنیکٹڈ ہو گئی، بالکل کلوز۔ اگر اس کو 1.5 کر دوں تو اس کے درمیان جو سپیس ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے، اور اگر اس کو ہم 1.5 کر دیں یا 2 کر دیں یا چلو میں 3 کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی نظر آ جائے۔ اب فرسٹ لائن یہ ہے، سیکنڈ لائن یہ ہے اور تھرڈ لائن یہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ تینوں لائن ایک دوسرے سے دور چلی گئی ہیں، اور ان تینوں لائنز کے درمیان بہت سارا گیپ آ گیا ہے۔ یہ لائن سپیسنگ ہے، پیراگراف میں بھی ہو سکتا ہے، لائنز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم اس آپشن سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شیڈنگ۔ شیڈنگ اصل میں کسی ٹیکسٹ کے اوپر، کسی لائن کے اوپر، کسی پیراگراف کے اوپر ایک شیڈ کو اپلائی کرنا۔ جیسے کہ اکثر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کوئی لیٹر ہیڈ بنتا ہے تو ٹاپ پہ جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ شیڈ اپلائی ہوتی ہے۔ مطلب اگر یہاں اس ٹائٹل کو میں سلیکٹ کر دوں اور یہاں سے میں شیڈ کو اپلائی کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدال ایجوکیشن کے ہب کے اوپر ایک شیڈ سے اپلائی ہو چکی ہے، جو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ مختلف فارمیٹنگ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بارڈر۔ جیسے کہ آپ کو اگر ایکسل کا تھوڑا بہت پتہ ہوگا تو اس میں بارڈرز کا زیادہ تر یوز ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے ضرور، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں بارڈر اپلائی کر دیتا ہوں، آل بارڈرز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شیڈ، جس کے اوپر جو شیڈ اپلائی کیا ہوا تھا اس کی بالکل چاروں طرف سے ایک باکس سا بن گیا ہے۔ چلو میں اس پورے پیراگراف پہ اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے آل بارڈرز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو بارڈرز لگ چکے ہیں اور اس کو بالکل ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اور اس کو آپ ٹاپ بارڈر صرف اپلائی کر سکتے ہیں یا صرف آپ اس کو لیفٹ بارڈر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سٹائلز تھی اور کچھ بارڈرز، تو یہ سارا کچھ ہم پڑھ رہے تھے پیراگراف کے گروپس میں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم سٹائل پڑھیں گے، ایڈٹ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوم ٹیب ختم ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کے ہم انسرٹ ٹیب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔